बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ी ही आपके साथ अहम तरीन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। साबिक DGISI फैज़ हमीद के ख़ानदान की एक शादी थी और उस शादी के दौरान कुछ अहम शख्सियात ने इमरान खान के अहम तरीन लोगों से मुलाकात की और इमरान खान को एक मैसेज दिया है कि जनाब इमरान खान साहब, आप हाथ हौला रखें। इससे पहले कि आपने एक साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई और उससे पूरे सिस्टम के अंदर काफ़ी बिगाड़ नज़र आया, और अब भी दूसरे आर्मी चीफ के खिलाफ आप ज़रा अपनी ब्रेक के ऊपर पैर रखें। और ये मैसेज उस शादी के दौरान दिया गया है। इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक सीनियर मुस्लिम लीग नून के एक लीडर हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े इंकशाफात करने थे। तो शहबाज शरीफ लंदन भागे भागे गए और उन्होंने चुप कराया और कहा कि अगर आप तो अपनी खैर नहीं मनाएं, अपने बच्चों की खैर मनाएं। और वो बच्चों का इशारा मरियम नवाज थी कि मरियम नवाज के कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जिनके बारे में अभी पब्लिकली बात करना सही नहीं है, वो चीज़ें जब नवाज शरीफ को पता चली तो वो उनका जो इनकलाबी कीड़ा था वो मर गया था। ये उन्होंने इंकशाफ किया है। अच्छा जनाब, अगली खबर जो है ये तफसील में सारी आपको बताता हूँ। अगली खबर जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद कुछ वाक़यात अब पाकिस्तान की तरफ ये दौर चल पड़ा है। ये इंकशाफ किया है हामिद मीर साहब ने गुफ्तगू एक जगह पे की है, और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो नेपाल से मिलते जुलते आपको कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद आपको नजर आएंगे। और इस हुकूमत का श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह अब रुकना बहुत मुश्किल हो गया। यह हामिद मीर साहब ने बात की। इसके ऊपर भी डिटेल करते हैं। मरियम नवाज साहबा जो कि टिकटॉकर है, उन्होंने जलालपुर पीरवाला में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स उनके आगे धाड़े मारकर रो रहा है, और उसकी वीडियो वो वायरल हो गई है। तो वहाँ पे जो मकामी साफ़ी हैं उन्होंने इस बंदे का पता करवाया, तो ना तो वो जलालपुर का है, ना वो सिलाब मुतासरा है, ना उसका मुतासरीन कैंप में कोई कैंप है। तो जिस तरीके से जहाँ पे भी मरियम नवाज जाती हैं कैमरे सेट होते हैं, फिर एक ड्रामा चलता है, कभी कोई लड़कियाँ प्लांटेड पकड़ी जाती हैं, कभी स्कूल टीचर्स प्लांटेड पकड़ी जाती हैं। मतलब एक ड्रामे की शूटिंग के लिए कुछ करैक्टर जो हैं वो किराए पे मंगाए जाते हैं, और जब उनके किराएदारों की तशवीश होती है, तहकीक होती है, कुछ सहाफ़ी उसके पीछे चढ़ते हैं, तो फिर पता चलता है अच्छा ये वो किराए वाले लोग थे और इन्होंने ये ऐसा किया है। जनाब वो पकड़ा गया भाई, और ना उस भाई का वहाँ पे जलालपुर पीरवाला में कोई कैंप है, ना वो उधर जलालपुर पीरवाला का रिहायशी है, ना वो कोई सलाम मुतासरा है। वो एक प्लांटेड बंदा था जो मरियम नवाज के आगे रोया, फिर वीडियो बनी और फिर बल्ले 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 हो गई। ये वो 4 खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। फैज़ हमीद के ख़ानदान की शादी पर इमरान खान साहब को अहम मैसेज दिया गया है। ये अयाज़ मीर साहब हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है। आपको पता है अयाज़ मीर एक साबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और चकवाल में रहने वाले हैं। आपको पता है कि फैज़ हमीद का घर जो है वो चकवाल में है, और उनके ख़ानदान के अंदर एक थी शादी। वहाँ पे अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो वहाँ पे गए, और कुछ फैज़ हमीद के ख़ानदान के कुछ लोगों ने उन्हें आके बताया कि देखें फैज़ हमीद भी इमरान खान की वजह से सज़ा काट रहे हैं, और आप लोग इमरान खान साहब को कुछ समझाएं कि हाथ हौला रखें। इससे पहले उन्होंने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड लिया, फिर अब मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो है वो स्टैंड दिया हुआ है।
تو ہاتھ ہولا رکھیں، راستہ نکل سکتا ہے، یہ ایک میسج دیا گیا ہے۔ دوسرے طریقہ کار میں پہلے کچھ حاجت مند صحافیوں کے ذریعے بھی، حاجت روا صحافیوں کے ذریعے بھی پیغام بھیجے گئے کہ آپ ہاتھ ہولا رکھیں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے۔ ان سارے معاملات کے اوپر عمران خان نہیں مان رہا، نہ معافی مانگ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر انہوں نے ایاز میر صاحب نے دی ہے۔ دوسری جو بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا وہ ہے لیگی رہنما ہے، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے ایک جگہ پہ، اور اسد اللہ خان صاحب ہیں ان کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب لندن میں تھے اور لندن پلان کے بعد وہ اچانک مکر گئے تھے اور وہ پاکستان نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے شہباز شریف اچانک وہاں سے بھاگا اور بھاگا گیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی جو ہے لندن چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا نہیں گیا تھا، میں جہاز پہ گیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ اس طرح نواز شریف صاحب نے انقلابی کیڑا تھا ووٹ کو عزت دو کا، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کو فروغ لانا چاہتے تھے۔ اور جب بھائی صاحب نے جا کے اپنی بیٹی ان کی مریم نواز کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات کیے کہ میاں صاحب جڑا تھوڑا ایڈا بڑا نک بچیا ہے وہ بھی شاید وہی عزت نہ خراب ہو جاوے، تے مہربانی کرو سانو بھی جین دیو تے آپ ہی جیو، تے ہن وہ والی سیاست ختم ہو گئی، ہن یہ والی سیاست آ گئی۔ تو نواز شریف بڑے حیران ہو گئے، اور ان کو پتہ تو پہلے ہی تھا اپنی اولاد کے کارناموں کا۔ تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ یہ انکشاف اب ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے انقلابی تھے، لیکن وہ بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، خیر اس کے اوپر مٹی ڈالے، اللہ تعالیٰ عزتیں محفوظ رکھے، کسی کی بیٹی ہو ماں ہو اس کی عزتیں محفوظ رہنی چاہیے۔ اچھا جی، اگلی خبر کا تعلق ہے وہ حامد میر صاحب نے خبر دی ہے۔ خبر یہ دی ہے انہوں نے کہ جی جناب، یہ جو سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، اسی طرح کا ماحول اب پاکستان میں بھی آ رہا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی ڈیلیورنس کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا جی جو موجودہ حکومت ہے نا، وہ 1 روپے کی چیز کا کام کرتے ہیں اور اس کی تشہیر کے اوپر 100 روپے لگاتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں ٹک ٹاک بن رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بڑھاوا چڑھاؤ بھی دیکھ کر بھی عوام، موجودہ عوام جو ہیں وہ بڑے انویسٹیگیٹو پاکستانی بن چکے ہیں۔ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ کون کر رہا ہے، ٹک ٹاکس کے حوالے سے کیا کیا حکومتی خرچے کیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب نیپال کے بعد پاکستان کا نمبر ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے جو انکشاف کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے۔ حامد میر صاحب میں ہوا میں تیر نہیں چلاتے، جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہسٹری بھی ہوتی ہے، ایک ایویڈنس بھی ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی خبر بھی ہوتی ہے، اور خبر کون دیتا ہے ان کو آپ سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹک ٹاکس کے ذریعے جو حکومتیں ہیں نا وہ نہیں چل سکتی۔ اب ٹک ٹاکس کی ایک اور میں آپ کو خبر دوں اسی حوالے سے۔ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں جلال پور۔ وہ جلال پور میں جب وہ گئی ہیں تو وہاں پہ سیلاب متاثرہ کیمپوں کا انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ وزٹ کے دوران نا ایک شہری آیا جلال پور کا جو بتایا گیا، اس نے نا بےہودہ قسم کی دھاڑے مار کر رونے لگا، میری ماں آ گئی، ہم تیرے لیے بیٹھے تھے، میری ماں نے ہمیں بچانا ہے۔ بس جیسے ہوتا ہے نا انسان ایک دم کوئی آ جائے اس طریقے سے، وسیلہ ہیں آپ اس طریقے سے، تو وہ رونے لگ گیا، اور رویا ایسے نا کہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ جب وہ رو رہا تھا تو مریم نے پھر، آپ کو پتہ ہی ہے جب کیمرے لگے ہوں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیمروں کے اوپر، اتنی بڑی شوٹنگ کا اہتمام ہو، ہیلی کاپٹر کا استعمال ہو، یہ سب کچھ کرنا ہو، تو ڈرامے کو ڈرامہ میں رنگینی دینے میں تو پھر مریم نواز صاحبہ بہت آگے ہیں۔ وہ رویا شویا، اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دلاسے دیے، میں ہوں، میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میں جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ ہوں، گھر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو مقامی صحافی ہے نا، مظفر گڑھ، جلال پور، پیر والا، اس علاقے سے، تو میری ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا بھائی یہ جو کریکٹر مجھے نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں ذرا مجھے تحقیقات تو کر دیں، اس کا کوئی نمبر وغیرہ تو لے دیں، آپ لوگوں نے ان کے انٹرویوز کیے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا انکشاف کر دیا، انہوں نے کہا گور سیال صاحب، ہم نا
یہ خبر بریک نہیں کر سکتے ہم، ذرا اس لیول تک چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ کو خبر چیز دیں کہ یہ جو بندہ تھا نہ اس کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، نہ اس کا تعلق جلال پور پیر والا تحصیل سے ہے، نہ علی پور سے ہے، نہ اس کا شناختی کارڈ یہاں کے ہے، نہ یہ سیلاب زدہ علاقے کا ہے، نہ یہ اس کا کوئی کیمپ ہے۔ ہم نے کچھ ایسے سوالات کیے ہیں جو ہم چلا نہیں سکتے کہ کہیں ہمارے اوپر یہاں کی مقامی پولیس جو ہے مقدمات نہ درج کر دے۔ اس بندے کا سیلاب زدہ بندوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، پھر مجھے ایک ہسٹری یاد آئی، میں نے کہا ڈی جی خان میں گئی تو وہاں پہ پلانٹڈ ٹیچرز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلانٹڈ ٹیچرز ہیں وہاں پہ، اور بعد میں وہ خبر بریک ہوئی کہ پلانٹڈ ٹیچرز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر میں نے کہا تھا کہ 24 سے 25-30 کچھ ایسی لڑکیاں مریم نواز نے ہائر کی ہیں، اور ان کو ڈیلی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ مریم آئے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو وہ ٹریننگ سینٹر بھی میں نے اب تک وہ پہنچایا تھا کہ وہ ٹریننگ سینٹر جو تھا وہ صرف مریم نواز مختلف اسکول کالجز کا وزٹ کریں گی تو وہ لڑکیاں جو ہوں گی وہ نقاب پوش ہوں گی، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈرامے کے ذریعے ان کو پڑھایا گیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بلایا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کو بتائی۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈراموں کی ماسٹر مائنڈ بن چکی ہیں۔ عوام کے اندر اس طریقے سے مقبولیت لیڈر نہیں لے سکتے۔ اب نواز شریف صاحب بھی ان چیزوں کے اوپر غور کریں، اپنی بیٹی کی ٹریننگ کریں۔ اب نواز شریف تو ایکسپائر ہو گئے ہیں، نواز شریف ایک گریٹ لیڈر رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے مطابق بھی اگر کنکلیشن کی جائے، نواز شریف نے بہت اچھے سنہرے موقعوں کے اوپر جو ہے حکومت کو ڈیلیورنس ان کی دی رہی ہے، لیکن اب ان کی حکومت کبھی زندگی میں عوامی حکومت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ کر سکیں گی عوامی حکومت، تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے اوپر ذرا نظر رکھیں، ان کو سیاست سمجھائیں، ڈرامے نہ سکھائیں۔ ڈرامہ انہوں نے بہت کر لیے، اور ہر ڈرامہ پکڑا جاتا ہے، پتہ نہیں اس کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے کہ ڈرامہ جو بھی کرتی ہیں وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو اب جلال پور کیمپ والا بھی سین میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ وہ جلال پور کا ہے، پیر والا کا ہے، نہ ملتان کا ہے، نہ جناب شوجہ آباد کا ہے، نہ وہ مظفر گڑھ کا ہے، نہ وہ علی پور کا ہے۔ اس کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی آ گئی ہے، میں تھوڑی دیر تک وہ بھی آپ کو اسی جگہ پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور اس کا ایک بیان بھی آنے والا ہے کہ اس کی جو اصل انویسٹیگیشنز ہیں وہ بھی آنے والی ہیں، وہ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ یہ تھی عام ترین چیزیں، ڈیولپمنٹ۔ آج میں نے بڑے سلو موشن میں آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ امید ہے میرا آپ کا یہ سٹائل اچھا لگا ہوگا، یا پھر میں آپ نے جو ایک جذباتی تقریر ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ سے گفتگو کرے۔ آپ نے مجھے لازمی گائیڈ کرنا ہے، آپ نے لازمی مجھے رہنمائی دینی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔